السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمنع بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کنیا معین الدین چشتی قادری امنارا یا غوث اعظم ظلم دمدہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم ظلم اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں محی الدین جیلانی معین الدین اجمیری اور خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں۔ اور سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ احمد رضا کی شمع فیروزہ ہے آج بھی۔ محترم حضرات، میرے بعد آپ حضرات خطیب ذیشان مقرر نوجوان حضرت علامہ مولانا مفتی نقش علی صاحب قبلہ کا ناصحانہ خطاب سماعت کریں گے اور حضرت علامہ مولانا محمد زبیر صاحب قبلہ کا آپ حضرات کو خطاب سماعت کرنا ہے۔ چند لمحات کے لیے میں آپ کے دیار محبت میں حاضر ہوں اور یہ ہم اور آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ ہم کس لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ حضرات اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا، اور یہ جو عالی جناب ہمارے ٹھیکیدار صاحب نے اس بزم کو سجایا ہے ان کے بیٹے پپو کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے انہیں رحمت کی شکل میں بیٹی عطا فرمائی ہے۔ اس رب کے شکر میں اس بزم مصطفیٰ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کہ پروردگار اس بچی کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور اللہ پاک اس بچی کے نصیبے کو بلند و بالا فرمائے اور اس کے والدین کی اور دادا جان کی جائز تمنا مقاصد حقہ میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ حضرات اس سے قبل آپ حضرات نے عالی جناب ہمارے امام صاحب سے بڑے اچھے لب و لہجے میں
नाते सरवरे कोनो मक्का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम समाअत की। आइए हज़रात, दो तीन शेर आदत के मुताबिक और तरीक़ा अहले सुन्नत के मुताबिक मैं आपकी समाअतों के हवाले कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं और मोहब्बत के साथ एक मर्तबा जी लगाकर आका की बारगाह में दुरूद पाक पढ़कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किसी शायर ने कहा है कि नबी का नाम लेने से मेरा भी नाम होता है। बुलंद आवाज से कहते सुभान अल्लाह। नबी का नाम लेने से मेरा भी नाम होता है और दुरूद पाक पढ़ने से मेरा हर काम होता है। दुरूद पाक पढ़ने से मेरा हर काम होता है। तो हज़रात गिरामी आशिक़ रसूल जब इश्क में सरशार होकर के नबी की मोहब्बत में जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ता तो मेरे आका इरशाद फरमाते कि मैं अपने उस उम्मती के दुरूद पाक को सुनता भी हूँ और उसे मैं उसके दुरूद पाक को सुनता भी हूँ और उसे पहचानता भी हूँ। कसम खुदा की, जिसे नबी पहचान ले यार, और नबी उसकी दुआ को और उसकी दुरूद पाक को अगर मकबूल फरमा ले तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी। इंशाअल्लाह मैं चंद लम्हात आपके तैयार में रहूंगा और ये साबित करूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि आज जो मुआशरे के अंदर बीमारियां हैं, जो बीमारी है वो बीमारी भी मैं आपको बताऊंगा और वो बीमारी क्यों है इंशाअल्लाह वो भी मैं बताऊंगा। आज दौरे हाजरा के अंदर बेटी वालों को हज़रात मोहतरम बड़ी गिरी नजरों से देखता है इंसान, और अगर नहीं भी देखता तो अगर बेटे वाले का उसका रिश्ता लेके आता है तो बेटी वाले का हजरात। लेकिन आओ बेटी के मकाम को मैं आपको बताऊंगा कि बेटी का मकाम क्या है और बेटी अल्लाह की दी हुई क्या नियामत है। हजरात आइए दो शेर मुलादा फरमाए कि है मुश्किल बारी इतना सरकार का पसीना है, मुश्किल बारी इतना सरकार का पसीना, हर फूल पी के महका सरकार का पसीना है, मुश्किल बार कितना अरे सरकार का पसीना, हर फूल पी के महका सरकार का पसीना। और शेर मुलादा फरमाए जब नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी रास्ते से गुजर जाते थे और जब सहाबा को तलाश करना होता था तो किसी से पूछते नहीं थे कि आका कहाँ है। हज़रात गिरामी मेरे नबी का पसीना बता दिया करता था कि आका इस रास्ते से गुजरे हैं, नबी कौनैन इस रास्ते से गुजर कर गए हैं। सहाबा किसी से पूछते नहीं थे बल्कि हज़रात मोहतरम खुद ही नबी का पसीना शायर अर्ज़ करता है कि पूछे सहाबा क्यों कर अरे रस्ता भला किसी से, पूछे सहाबा क्यों कर अरे रस्ता भला किसी से, रस्ता बता रहा है सरकार का पसीना, हर फूल पी के महका सरकार का पसीना है, मुश्किल बार इतना सरकार का पसीना। और आला हज़रत सरकार के पसीने की क्या तारीफ बयान कर रहे हैं कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं पूछे बसा दिए हैं, हर फूल पी के महका
سرکار کا پسینہ ہے مشک بارکنا، سرکار کا پسینہ۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھے، اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ تلاوت کی۔ رب ارشاد فرماتا قل بفضل اللہ، اے میرے پیارے حبیب آپ اعلان کر دو، آپ زمانے کو بتا دو، قل بفضل اللہ، کہ جب اللہ کا فضل و برحمتہ، اور اس کی رحمت جب بندوں تک پہنچے تو اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو اس نعمت کے شکریہ میں تم خوشی کرو۔ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت جب بندوں تک پہنچے تو حضرات گرامی پروردگار فرماتا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو تم خوب خوشی کرو۔ لیکن میرے پیارے قرآن حضرات گرامی اعلان تو کر رہا ہے کہ تم خوب خوشی کرو، لیکن میرے پیارے خوشی کا حکم پروردگار عالم اسی طرح سے دے رہا ہے۔ جو ہمارے پپو بھائی اپنی بیٹی کی آمد پر، اپنی بیٹی کی پیدائش پر حضرات گرامی بزم مصطفیٰ سجا کر کے اپنی خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور حضرات گرامی آؤ، جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے حضرات گرامی آؤ دیکھیں، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ کی رحمتیں اس گھر کے اندر، اس گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں برکتیں آ جاتی ہے۔ میرے پیارے آؤ دیکھیں نبی کونین کی رحمت جب میرے آقا مکے کی دھرتی پر تشریف نہیں لائے تھے تو حضرات محترم یہی بیٹیاں تھیں کہ جن کے گلوں کو کھوٹا جا رہا تھا، باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر رہے تھے۔ یہی بیٹیاں تھیں حضرات گرامی جنہیں کہ قتل کیا جا رہا تھا، انہی بیٹیوں کو کوئی عزت و وقار نہیں تھی، انہی حضرات گرامی ماں اور بہنوں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بیٹی جب چھوٹی ہوتی ہے تو بیٹی کہلاتی ہے، جب جوان ہوتی ہے حضرات گرامی اور شادی ہو کر کے شوہر کے گھر میں جاتی ہے تو یہی بیٹی حضرات محترم دلہن کہلاتی ہے، بہو کہلاتی ہے۔ لیکن یہی بیٹی جب ماں بن جاتی ہے تو حضرات گرامی اب یہ ماں کہلانے کی حقدار ہو جاتی ہے۔ لیکن میرے پیارے آؤ دور بدلتے ہیں، کتنے دور آتے اس بیٹی کے، جب حضرات گرامی یہ باپ کے گھر میں پیدا ہوتی ہے، جب تشریف لاتی ہے، اللہ رب العزت جب کسی کو بیٹی عطا فرماتا ہے تو یہی بیٹی میرے پیارے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنی بیٹی کو چھوٹی سے لے کر کے جوان کر دیا اور جوان کرنے کے بعد میں اس کا نکاح کر دیا تو یہی بیٹی حضرات گرامی اپنے باپ کے لیے جنت کی ضمانت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہی بیٹی جب باپ کے گھر سے رخصت ہو کر کے شوہر کے گھر میں جاتی ہے، شوہر کی اتباع فرما برداری کرتی ہے تو حضرات یہی بیٹی اپنے شوہر کے لیے جنت کی ضمانت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہی بیٹی جب اللہ پاک نے اسے صاحب اولاد بنا دیا، جب اللہ نے اسے اولاد عطا فرما دی تو یہی بیٹی حضرات گرامی اپنی اولاد کے لیے جنت کی ضمانت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کی جنت یہ مقام بیٹی کو عطا فرما دیا، ماں کے قدموں میں لا کر کے حضرات جنت
اگر تم جنت چاہتے تو ماں کے قدموں کے نیچے. حضرات یہی وہی بیٹی ہے جو مکے کی دھرتی پر جسے قتل کیا جا رہا تھا, جسے زمین میں زندہ درگور کیا جا رہا تھا, حضرات جسے ذلت کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا تھا, یہ وہی بیٹی ہے میرے پیارے کہ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو اسی بیٹی کو حضرات 1 سال کے لیے قید میں ڈال دیا جاتا تھا, تنگ مکان کے اندر اسے قید کر دیا جاتا تھا. لیکن میرے پیارے یہ وہی بیٹی ہے جب آمینہ کے لال مکے کی دھرتی پر تشریف لائے تو میرے آقا نے وہ مقام ان بیٹیوں کو عطا فرما دیا کہ اب یہ مقام ہے کہ اگر گھر میں پیدا ہو جائے تو اللہ کی رحمتیں ہیں, اگر شوہر کے گھر میں چلی جائے تو پروردگار عالم نے اس بیٹی کو وہ مقام عطا فرما دیا کہ شوہر کے لیے سکون و قرار بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اولاد کے لیے جنت کی بہاریں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اگر ہم غور و فکر کریں جہاں اللہ بیٹے عطا فرماتا ہے, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر بیٹا اللہ کی نعمت ہے تو بیٹے اللہ کی رحمت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر بیٹا اللہ کی نعمت ہے تو بیٹی اللہ کی رحمت ہے. نبی کونین نے وہ مقام دے دیا اس بیٹی کو. لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آؤ ذرا ہم غور سے دیکھیں, جب آمینہ کے لال دنیا کے اندر تشریف لے آئے, میرے آقا صحابہ کرام کے جم غفیر میں موجود ہیں. حضرات گرامی, میرے آقا کی بارگاہ میں ایک چھوٹی سی بچی ہے. حضرات ابو بکر صدیق بھی موجود ہے, عمر فاروق اعظم بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہے, عثمان غنی بھی حاضر ہے, مولا علی بھی حاضر ہے, دیگر صحابہ بھی حاضر ہے. حضرات گرامی, میرے آقا کی گود مبارک میں ایک چھوٹی سی بیٹی ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ارے کون ہے جو اس بیٹی کو پروان چڑھائے, کون ہے اس بیٹی کی پرورش کرے, کون ہے اس بیٹی کی تربیت کرے. عزیزان ملت اسلامیہ, صدیق اکبر آگے بڑھتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا حبیبی یا رسول اللہ, یہ بیٹی مجھے عطا فرما دو, اسے پال کر میں پروان چڑھاؤں گا, اس کی شادی میں کروں گا. میرے آقا نے صدیق اکبر سے فرمایا نہیں صدیق تمہیں نہیں دی جائے گی. حضرات محترم عمر فاروق اعظم کھڑے ہوئے, عرض کرتے ہیں یا حبیبی یا رسول اللہ, یہ بیٹی مجھے دے دو, اس بیٹی کو میں حضرات گرامی پروان چڑھاؤں گا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عمر بیٹی تمہیں بھی نہیں دی جائے گی. عثمان غنی آگے بڑھتے ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا اے عثمان بیٹی یہ تمہیں بھی نہیں دی جائے گی. حضرات مولا علی آگے بڑھے, عرض کرتے یا حبیبی یا رسول اللہ, یہ بیٹی مجھے عطا کر دو تاکہ میں اسے پرورش کر لوں, اس کی ماں فاطمہ الزہرا بن جائے, حضرات محترم باپ مولا علی بن جائے, اور نانا نبی کونین امام الانبیاء بنتے ہوئے نظر آئے. میرے آقا نے مولا علی کو وہ بیٹی عطا نہیں فرمائی, لیکن حضرات میرے آقا کی نظر رحمت اڑتی ہے. رحمت للعالمین آقا نے ایک جو سب سے زیادہ غریب صحابی تھے, میرے آقا نے فرمایا او میرے غلام, او میرے صحابی, ذرا تو میرے قریب آ جا. ابو بکر صدیق تو بہت مالدار تھے, عمر فاروق اعظم بھی مالدار ہے, عثمان غنی بھی مالدار ہے, جتنے بڑے بڑے صحابہ مالدار تھے میرے آقا نے کسی کو بیٹی نہیں دی. وہ حضرات جو سب سے زیادہ غریب صحابی ہے, میرے آقا نے سب سے زیادہ غریب صحابی کو وہ بیٹی عطا فرما دی, اور فرمایا کہ تم اسے تربیت کرو, اس کی اسے پروان چڑھاؤ. جیسے میرے آقا نے وہ بیٹی اپنے ان غریب غلام کو دے دی, صحابی کو عطا فرمائی, سینے سے لگا لیا, اور لگانے کے بعد میں اس صحابی رسول کی
آنکھوں سے آنسو جاری اور ساری ہو جاتے ہیں۔ میرے بیٹے حضرات محترم میرے آقا بیٹی کا مقام بیان کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی کونین نے جیسے ہی بیٹیوں کا مقام بیان فرمایا، عزیزان ملت اسلامیہ وہ غریب صحابی آنکھوں میں آنسو ان کے جاری اور ساری ہے، نبی کی نگاہ رحمت اڑتی ہے، ارشاد فرماتے ہیں حضرات گرامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مولانا زبیر عالم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات محترم درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا کی نظر رحمت اڑتی ہے، دیکھا کہ غریب صحابی آنکھوں میں آنسو بھر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں حضرات گرامی، لیکن ایک بات قابل غور یہ ہے کہ بیٹی کو پروان چڑھانے کے لیے، پرورش کرنے کے لیے آقا نے صدیق کو بیٹی کیوں نہیں دی تھی؟ بڑے مالدار تھے، ان غریب صحابی کو بیٹی ہی کیوں دی تھی؟ حضرات تو پتہ یہ چلا جب تاریخ کا مطالعہ کیا تو حضرات گرامی اللہ کے رسول نے اس لیے اپنے غریب صحابی کو بیٹی پروان پالنے کے لیے دی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو جاتی ہے اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر یہ غریبی میں پیدا ہو جائے تو باپ سبحان اللہ، باپ گھر کی غربت دور ہو جاتی ہے۔ جس گھر کے اندر بیٹی آ جاتی ہے تو اللہ غریبی کو دور کر دیتا ہے۔ نبی کونین نے اسی لیے اپنی بیٹی کو غریب صحابی کو دیا۔ حضرات محترم جو وہ بیٹی تھی اسے غریب صحابی کو دیا تھا۔ حضرات اب وہ آنکھوں میں آنسو جاری اور ساری ہے، بیٹیوں حضرات محترم بیٹیوں کے مقام کو سماعت کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا اے میرے غریب صحابی کہ اس لیے رو رہے ہو، اللہ نے تمہیں غریب بنایا ہے، تم اس بیٹی کو کیسے پرورش کرو گے؟ کیا تمہارے دل کے اندر یہ خیال آ رہا ہے کہ مجھے غریب جان کر کے نبی کونین نے اس بیٹی کو پالنے کے لیے دیا ہے؟ عرض کرتے نا 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 اے آقا جی، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، اپنی غریبی کو یاد نہیں کر رہا ہوں، اپنی غربت پر نہیں رو رہا ہوں، اپنی لاچاری اور بے بسی پر نہیں رو رہا ہوں۔ اے میرے آقا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اگر جب نبی کونین دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے تو میں نے اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا، میں نے اپنی بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کیا تھا۔ یا رسول اللہ مجھے وہ بیٹیاں یاد آ رہی ہیں جن بیٹیوں کو میں نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا، جن بیٹیوں کو میں نے اپنے ہاتھ سے زندہ زمین میں دفن کیا تھا۔ اب وہ مجھے میری بیٹیاں یاد آ رہی ہیں کہ کاش اگر وہ میری بیٹی ہوگی تو مجھے نہ غریبی ستاتی اور میرا کتنا بڑا مقام ہو جاتا کہ اللہ کے رسول بیٹی کی پرورش پر جنت کی ضمانت دیتے۔ سبحان اللہ۔ اے آقا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں غریب ہوں، اس بیٹی کو کیسے پالوں گا؟ یا رسول اللہ مجھے اپنی بیٹیاں یاد آ رہی ہیں جو میں نے اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا، اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا تھا۔ حضرات محترم یہ ہے بیٹی کا مقام۔ حضرات گرامی میرے بعد آپ حضرات علماء کرام کی تقریر سماعت کریں گے انشاءاللہ، وہ آپ کو مدلل اور مفصل بات پیش کریں گے آپ کے سامنے۔ حضرات چند لمحات کے لیے میں آپ کے دیار میں حاضر ہوں۔ یہ ہے بیٹی کا مقام۔ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں اللہ پاک بیٹوں کے ساتھ ساتھ بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت اس گھر کے اندر۔ اور حضرات نبی کونین پہاڑ میں جھوٹ بول سکتا ہوں، دنیا دار جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن مدینے کے تاجدار نے جو فرما دیا وہ حق ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ۔ نبی کونین
یہ بیٹیاں ایسی ہیں حضرات جنہیں اللہ کے رسول، یہ بیٹیاں بچپن میں ماں باپ کے لیے جنت کی ضمانت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور جب شوہر کے گھر جاتی ہیں تو شوہر کے لیے حضرات قرار و سکون، برائیوں سے روکنے والی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہی بیٹی جب ماں بنتی ہے تو اولاد کے لیے جنت کی ضمانت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ملت اسلامیہ، آؤ تھوڑی دیر کے لیے دور حاضرہ پر ہم نظر کریں۔ یہی بیٹیاں تو ہے حضرات گرامی، آج کے فتن دور کے اندر جو معاشرے کے اندر بیماری ہے حضرات سب جانتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر کون سی بیماری عام ہو گئی ہے؟ اللہ نے اگر تمہیں بیٹے عطا فرمائے ہیں، اگر کسی کو بیٹی عطا فرمائی ہے تو میرے پیارے تم ان بیٹیوں کو اس طرح سے نہ کرو۔ حضرات آج کے فتن دور کے اندر اگر بیٹے والا بیٹے کا رشتہ کرنے کے لیے نکلتا ہے تو حضرات گرامی پہلے بچول سے پوچھ لیتا ہے کہ یہ تو بتاؤ بیٹی تو ہے لیکن کیا 4 پہیا ملے گی یا 2 پہیا ملے گی؟ ارے پیارے اسلامی بھائیو، تم تو یار اس نبی کے وفادار غلام ہو کہ جس نبی نے حضرات محترم اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں آج تم مال کے لیے دولت بھکاری بن رہے ہو، اور حضرات سوچنے کی باتیں تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو ٹھنڈا کرو اور توجہ کے ساتھ میری بات کو سننا۔ ایک طرف تو بیٹے والا سینے کو پھلائے پھر رہا، تانے پھر رہا، میں بیٹے والا ہوں، میں بیٹے والا ہوں، میں کسی سے شان کم نہیں رکھتا ہوں، لیکن آؤ دیکھو میرے پیارے، جب وہ رشتہ کرنے کے لیے نکلتا ہے نا حضرات، کل کا ایک واقعہ میرے سامنے نظر آیا۔ میں نماز عصر کا وضو بنا رہا تھا، ایک حکیم گنج کے حاجی صاحب آئے اور میں وضو بنا رہا تھا، اور آنے کے بعد میں مجھ سے بولے، میں وضو بنا کے فارغ ہو چکا تھا حضرت، تو مجھ سے بولے کہ حضرت ہمارے یہاں لونڈے بڑے مہنگے بک رہے ہیں، ہمارے یہاں لونڈوں میں بڑی مہنگائی آ گئی۔ میں نے کہا حاجی صاحب کیا ہوا؟ کہ فلاں کا بیٹا 7 لاکھ میں بکا ہے، ایک کے 5 لاکھ لگ گئے۔ جس کا بیٹا تھا وہ چوراہے پہ کھڑے ہو کر کے کہہ رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ میرے بیٹے کے 5 لاکھ لگ گئے ہیں، 5 لاکھ مل رہے ہیں، لیکن میں 5 لاکھ میں نہیں دوں گا۔ ارے کیا ہو گیا مسلمان، تو اپنی اولاد کو بیچ رہا ہے۔ ایک طرف تیری شان یہ ہے کہ بیٹے والا ہے، دوسری طرف تو بیٹے والا تجھے خرید، تو بیٹی والوں کے ہاتھوں بک رہا ہے۔ ہم سے کم زمین کو جوڑ کے ذرا زندہ تو کر کہ ایک طرف تو اپنی شان رکھتا ہے اور دوسری طرف بیٹی والوں کے ہاتھ۔ یہ اللہ نے بیٹی والوں کو ہمت و جسارت دی ہے کہ تجھے خرید کر کے عزیزان ملت اسلامیہ تیرے بیٹے کو خرید رہا، تو بیٹی والوں کے ہاتھ بک رہا ہے۔ حضرات یہی پر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی نعمت بیٹے ضرور ہیں، لیکن حضرات یہ بیٹی کی رحمت ہے کہ بیٹی والا بیٹے والے کو خرید کے یہ بتا رہا ہے کہ دیکھ تیری اوقات یہ تھی کہ تو بیٹے والا تھا لیکن تو بکا میرا۔ حضرات آپ دیکھیں دور حاضرہ کے اندر آج اس مسلمان کو کیا ہو گیا ہے، مسلمان کس بربادی کے دہانے پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ میرے پیارے تو اس نبی کا غلام تھا، ارے کہ جس نبی نے اپنے غیروں کے ساتھ سے پیش آئے، یہ وہ نبی ہے جس نبی نے بیٹیوں کو اتنا مقام دیا ہو۔ ارے تو مقام رسول آدم نے دیا، لیکن تو یہ سوچ رہا ہے، تو اپنی نظروں سے گرا ہوا سوچ رہا ہے، لیکن جو رسول آدم نے مقام دے دیا ہے وہ مقام اس کا کم نہیں ہو رہا ہے، بلکہ حضرات گرامی بیٹی والا کا ہاتھ بیٹے والا بک رہا ہے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے کہ آج تک کوئی بھی جہیز سے تمہیں مالدار نہیں، کتنا ہی جہیز کیوں نہ مل جائے، بیٹی والے نے کتنا ہی مال کیوں نہ دے دیا ہو، لیکن کوئی بیٹے والا آج تک تمہیں جہیز سے مالدار ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ حضرات گرامی اللہ ماشاءاللہ بہت سارے تو ایسے لوگ ہیں جو کہ چند دنوں تک گاڑیاں چلاتے اس کے بعد میں بیچ دیتے ہیں، اور یہ جو 4 پہیا مانگ رہے ہیں نا، تم نے بہت کم ایسے دیکھے ہوں گے کہ جو کہ وہ اس میں پیٹرول یا ڈیزل ڈال کر کے چلا رہے ہوں گے، بلکہ اب تو سیدھا سے کہہ دیا سب کیش چاہیے، کیش لے رہا، کیش کو پہلے فرمائش کر رہا، گاڑی نہیں چاہیے۔ اور جب بھکاری، جب تجھے گاڑی چاہیے تھی تو تو کیش کائے کے لیے مانگ رہا، تو بیٹی والا گاڑی دینے کو تیار ہے، تو اس میں پیٹرول
ہو گئی ہے، لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں کم سے کم اپنے حالوں پر ہمیں رحم کرنا چاہیے۔ یہ بیٹیاں وہ ہیں کہ جنہیں اللہ کے رسول نے اتنا مقام دیا ہے، سب کے گھروں میں بیٹیاں ہیں، لیکن میرے پیارے اس دور حاضرہ کی اس بیماری کو دور کرو اور یہ سوچو پیارے ہم اس نبی کے دیوانے ہیں، اس نبی کے عاشق ہیں کہ جس نبی نے یہ بتا دیا ہے کہ نکاحوں کو آسان کرو میرے پیارے۔ آج نہ جانے کتنی ہماری بیٹیاں، آج بہنیں ہماری حضرات محترم جوانی کی دہلیز پر انہوں نے اب سے کئی سال پہلے قدم رکھ دیا ہے، لیکن باپ کے پاس اتنا مال و سر نہیں ہے، وہ بیٹیاں حضرات گرامی گھروں کے اندر موجود ہیں۔ میرے آقا نے اسی لیے تو فرمایا تھا کہ نکاحوں کو آسان کرو۔ حضرات گرامی اگر تم نکاح کرو گے، نبی کی سنت کو ادا کرو گے تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اللہ پر کرتے رحمتیں عطا فرمائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہم تو اس نبی کے دیوانے ہیں حضرات گرامی، تو یہ ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے حضرات کہ ہم اس دور حاضرہ کی بیماریوں کو دور کریں اور اپنی بیٹیوں کو جو اللہ کے رسول نے جو مقام دیا ہے اس مقام کے ساتھ میں ہم اپنی بیٹیوں کو پروان چڑھائیں، اپنی بیٹیوں کی پرورش کریں، اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں، تاکہ عزیزان ملت اسلامیہ جب ہماری بیٹیاں دنیا کے اندر اپنی زندگی کے شب و روز گزاریں تو اس طرح سے گزارے کہ اگر ہماری بیٹی چلے تو دور سے یہ دیکھنے میں آئے کہاں واقعی فاطمۃ الزہرا کی کنیز آ رہی ہے، اگر پہنے لباس پہنے تو دور سے یہ پہچان لیا جائے یہ فاطمۃ الزہرا کی کنیز ہے۔ حضرات گرامی اس انداز سے ہم اپنی بیٹیوں کو پروان چڑھائیں، تربیت کریں حضرات۔ اگر ہمارے اندر دینی ماحول پیدا ہو گیا تو انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہو جائے گی، لیکن ہم نے تاریخ اسلام کو نہیں پڑھا ہے کہ ہماری تاریخ کیا تھی۔ آج مسلمانوں تم نے کبھی سوچا کہ جب تم تھوڑے تو اللہ نے تمہیں ایسا مقام عطا فرمایا تھا کہ جس راستے سے تم گزر جاتے تھے تو حضرات محترم کفار لرزہ برندام ہو جایا کرتے تھے۔ آج اتنی بڑی تعداد میں آج ظالم ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں، آج ہم ذلت و خواری میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہی ہے میرے پیارے کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، نبی کونین کی سنتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے حضرات گرامی ہم بربادیوں کی دہلیزوں پر کھڑے ہیں اور کب تک نہ مانو گے؟ کیا ہو گیا ہے آج کے مسلمان کو اور کہاں جا کر کے رکے گا؟ کون سی کمی رہ گئی ہے؟ مارے ہم جا رہے ہیں، عزتیں ہماری پامال ہو رہی ہے، عزت و آبرو ہماری لوٹی جا رہی ہے۔ حضرات مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، صرف وجہ یہی ہے طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے، وجہ بربادی، اور اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار۔ اپنی میرے پیارے بیٹیوں کے مقاموں کو سمجھو، اور اگر تم نے بیٹیوں کے مقاموں کو سمجھ لیا کہ بیٹی کا مقام کیا ہے، اللہ کے رسول نے بیٹی کا مقام کیا عطا فرمایا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر مقام تم نے سمجھ لیا تو حضرات زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اور حضرات گرامی ہم دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ، آخری بات آپ کو گزار کر رہا ہوں اور انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو اختتام کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی حضرات ہمیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ سے ہمہ وقت ہم یہ دعا کریں اے پروردگار تو ہمارا خاتمہ ایمان پر۔ حضرات مال و دولت ہونا اور چیز ہے، کتنا ہی دنیا میں مالدار کیوں نہ ہو جائے، نمازیں پڑھتا ہو، روزہ دار ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، لیکن حضرات سب سے اہم دعا یہی ہے کہ اللہ سے ہم پانچوں وقت میں اور ہر وقت یہ دعا کریں مولا جب تو ہمیں دنیا سے اٹھائے تو ہمارا خاتمہ، اگر دنیا سے ایمان کی حالت میں چلا گیا تو انشاءاللہ آخرت کامیاب ہو جائے گی، ورنہ حضرات گرامی اگر دنیا سے بے ایمان چلا گیا تو جو عمل کیے تھے وہ بھی سب برباد ہو جائیں گے۔ اور حضرات جو نمازیں حضرات مین چیز جو ہے وہ ایمان ہے، اللہ ہمارا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ کرنے والے ہیں، پنج وقتہ نمازی ہیں، عزیزان ملت اسلامیہ نماز پڑھتے ہیں، آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ سے یہ دعا کریں مولا تو ہماری نمازوں کو قبول فرما لے۔ کیا نمازیں ہیں ہماری، ہمارے کان پر مچھر بول جائے تو ہم مچھروں کو اڑانے لگتے ہیں، خون آ جائے جیل میں سے خون نکالا اسے کٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، پیر ہمارے
جگہ نہیں، سجدہ ہمارا مکمل نہیں ہے، بس حضرات محترم نقل کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ اسے اصل میں بدل دے، اسے اصل کر دے حضرات گرامی۔ ایک ایسے شخص ہے جو کہ نمازی بھی ہے، دیندار بھی ہے، پوری زندگی حضرات دین کے جو ہے مبلغ بنے رہے، تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو نصیحت کرتے رہے، لیکن جب دنیا سے جانے کا وقت آیا ملت اسلامیہ انہوں نے اپنے اعزاء اقربا سے فرمایا تھا، اے لوگوں جب میں دنیا سے چلا جاؤں، جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ لے کر ایک صندوق میں رکھ کر کے اس طرف جو شہر کے اس طرف جو درخت ہے اس درخت کے قریب لے جانا میرے جنازے کو، اور ادھر سے آنے کے بعد میں جب میرا جنازہ جب تم وہاں لے کر کے درخت کے نیچے کھڑے ہوگے تو ادھر سے ایک دوسرا جنازہ آئے گا جو کہ عیسائیوں کا جنازہ ہوگا، جو کہ عیسائی لے کر کے آ رہے ہوں گے، اور حضرات گرامی وصیت کی انہوں نے کہ میرا جنازہ عیسائیوں کو دے دینا، اور عیسائیوں والا اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، پوری زندگی دین کی تبلیغ کرتے رہے، نصیحتیں کرتے رہے، لوگوں کو نمازوں کی پابندی کرتے رہے، لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں، عرض کرتے ہیں آپ تو نمازوں کی پابندی کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے، لیکن آخر کیا وجہ ہے جو کہ آپ کہہ رہے میرا جنازہ عیسائیوں کو دے دینا اور عیسائیوں کا جنازہ تم لے لینا؟ حضرات کہنے لگا اس کا جواب میں نہیں دوں گا بلکہ تمہیں اس کا جواب دنیا سے چلے گئے، جانے کے بعد میں جیسی وصیت کی تھی ویسے ہی حضرات گرامی ان کے ساتھ میں کیا گیا، تجہیز و تکفین یعنی کفن وفن پہنانے کے بعد میں انہیں لے جا کر اس درخت کے سائے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، چند لمحے گزرے تھے، ادھر سے عیسائی ایک جنازہ لے کر کے آ رہے ہیں، ادھر عیسائیوں کے پادری نے تمام عیسائیوں کو وصیت کر دی تھی لوگوں جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرا جنازہ لے کر کے جب تم چلو گے تو ایک درخت کے نیچے مسلمان کھڑے ہوں گے، ان کے پاس ایک جنازہ ہوگا، اور جب جنازہ ان کے پاس ہوگا تو میرا جنازہ مسلمانوں کو دے دینا اور مسلمانوں کا جنازہ تم لے کر کے اپنے قبرستان میں لے جانا اور میرا دفن مسلمانوں کے قبرستان میں کر دینا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے خوف سے لرزہ برندام ہونا چاہیے، اللہ سے ہمہ وقت توبہ کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عیسائیوں نے پوچھا اے ہمارے پادری وجہ بتاؤ، تم دنیا کے اندر جب تک بھی دنیا میں رہے تم مسلمانوں کو برا کہتے رہے، تم جب تک دنیا میں رہے اسلام کے مخالف رہے، جب تک تم دنیا میں رہے جب تک تم مسلمانوں کو برا اور بھلا کہتے رہے، آج ایسی کیا وجہ ہے جو کہ تم کہہ رہے ہو مسلمانوں کو میرا جنازہ دے دینا اور مسلمان مجھے دفن کر دے گا؟ کیا ہے ایسا تمہیں کون سا اسلام کے اندر قانون پسند آ گیا ہے جو کہ تم مسلمانوں کا قبرستان میں پسند ہونا دفن ہونا پسند کر رہے ہو؟ حضرات گرامی پادری نے کہا تھا لوگوں واقعی میں اسلام کا مخالف تھا، لیکن میں جانتا تھا جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پر قرآن کریم نازل فرمایا تھا، حضرات گرامی مسلمانوں کے نبی پر جو قرآن آیا ہے لیکن اس کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، کسی غیر محرم کی طرف اپنی نظروں کو نہ اٹھاؤ، کسی کی بہنوں بیٹیوں کی جانب تم تکو نہ، کیونکہ حضرات گرامی جب اللہ رب العزت کے جو مسلمانوں کے نبیوں پر وہ قرآن اترا تو میں نے اسی دن سے یہ عمل کر لیا ہے، قرآن کے فرمان کو میں نے مانا تھا کہ اللہ نے فرمایا کسی کی بہن بیٹیوں کی طرف نظریں غلط اٹھا کر کے نہ دیکھو، میں نے اسی پر عمل کر لیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں میرا یہ عمل اتنا مقبول ہو گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے کلمے کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے۔ میں دنیا میں رہا تو کفر کی حالت میں رہا، لیکن اب جب دنیا سے جا رہا ہوں تو میں ایمان کی حالت میں جا رہا ہوں، مسلمان ہو کر کے جا رہا ہوں، ایمان والا ہو کر کے جا رہا ہوں، اس لیے تم میرے جنازے کو مسلمانوں کو دے دینا، وہ اپنے طریقے پر میرے جنازے کو دفن کر دیں گے۔ حضرات گرامی اور کہا کہ وہ جو جنازہ ہے اور جب اس کا بدلاؤ ہوا، جب مسلمان کا جنازہ عیسائیوں پر پہنچا، عیسائیوں نے پوچھا کہ ذرا اب یہ اور بتا دیجئے کہ جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ مسلمانوں کا جنازہ لے کر کے جو ہے تم اپنے قبرستان میں دفن کر دینا، ارے وہ تو بڑا اسلام کا مبلغ تھا، اسلام کی تبلیغ کیا کرتا تھا، لوگوں کو نصیحت کیا کرتا تھا، آخر اس نے ایسا کون سا جرم کر لیا تھا جس کی وجہ سے وہ دنیا سے بھی ایمان ہو کر کے جا رہا ہے، ہمارے قبرستان
قبرستان میں دفن کیا جائے گا، تو اس نے بتایا تھا، اللہ نے فرمایا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اس نے اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کی تھی، اس بنیاد پر اس کا ایمان چلا گیا، میں نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لی تھی، اللہ نے اس لیے مجھے دولت ایمان سے مالا مال کر دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت بھی کرو، اللہ کی ریاضت بھی کرو، اپنی نگاہوں کی حفاظت بھی کرو، اور حضرات محترم بیٹیوں کی بھی حفاظت فرماؤ، اور ہمارا وقت اللہ سے دعا کرو کہ پروردگار ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ حضرات اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھے اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو جو لغزش یا غلطی ہو گئی ہو، پروردگار اپنے فضل و کرم سے درگزر فرما کر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میں علماء کرام کی موجودگی میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تمامی حضرات بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بلبل سے بہرحال نشے من نہ چھٹے گا، برق تپا کے خوف سے گلشن نہ چھٹے گا، ماحول اگر اپنے موافق نہیں مگر سرکار مگر آپ کا دامن نہ چھٹے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔ آئیے حضرات میں نعت